बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम खेलों की अहमियत, अफादियत और फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर हेडिंग जो है उसका हम डिस्कस करेंगे जज्बात का इजहार। तो जज्बात का इजहार जो है, जज्बात क्या हैं? यानी ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतों के इजहार का नाम जज्बात है। जो इंसान के अंदर ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने रखी हैं, उनको जब इंसान ज़ाहिर करता है किसी तरीके से, तो वो जज्बात कहलाते हैं। खेलों के ज़रिए इंसान अपने जज्बात का इजहार मस्बत अंदाज में करता है, जो कि मुआशरे के लिए काबिल कबूल होता है, यानी माशरा उसको एक्सेप्ट करता है। वो खेल के ज़रिए अपनी दबी हुई और खुफिया सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश करता है। यानी खेल के ज़रिए अपनी दबी हुई और खुफिया यानी ऐसी सलाहियतें जो मंजर-ए-आम पर ना आई हों, दबी हुई कहलाएंगी, और खुफिया वो कि जिनका उसे अंदाज़ा नहीं होता किसी शख्स को कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या गॉड गिफ्टेड चीज़ें रखी हैं। जैसे हम बच्चों की मिसाल लेते हैं कि बच्चों को जब तक उनके इजहार का मौका ना दिया जाए तो वो अपनी सलाहियतों का खुल के इजहार नहीं कर सकते। इसकी मिसाल हम इस तरह से देंगे कि जब क्लास में बच्चों को क्लास वर्क हम देते हैं और उनको आज़ादाना छोड़ देते हैं, कोई बिलफर्ज कोई प्रैक्टिकल है, कोई बॉडी की एक्सरसाइजेस हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि बिलफर्ज बाजों की एक्सरसाइज है, या आर्म्स की, या लेग्स की, या पेट की है, या कमर की है, कोई भी एक्सरसाइज जब हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से करें, उन्हें तरीका हम बता देते हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, बॉडी के किस पोर्शन की करनी है, और उन्हें फिर हम आज़ाद छोड़ देते हैं। तो हर बच्चा जो है अपने ज़हन के मुताबिक करेगा। और इसी तरह थ्रोज़ के कंपटीशन, रेसेस के कंपटीशन, और इसी क्लास में अगर थोड़ा बच्चों को ऐसे इजहार का मौका दिया जाए तो वो बच्चे जिन्होंने कभी रेस नहीं लगाई, अगर उन्हें टाइम दें तो वो क्लास के बच्चों के साथ मिलकर रेस लगाएं। तो हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी बहुत अच्छी रेस हो। तो इस तरह से उसको पहले पता ही ना हो कि उसके अंदर एक सलाहियत मौजूद है, लेकिन जब हम उसको मौका देंगे तो उस वक्त वो उसकी खुफिया जिसका जो ज़ाहिर नहीं हुई थी वो सलाहियत सामने आएगी। तो खेल ऐसी चीज़ें हैं, खेल का मैदान ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेल के ज़रिए अपनी दबी हुई और खुफिया सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश करते हैं। अगर जज्बात के इजहार ना हो तो वो मसाइल पैदा करते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतों का किसी न किसी तरीके से इजहार करता है, और अगर उनको इजहार का मौका ना दिया जाए तो वो मसाइल पैदा करेंगे। बिलखुसूस नौजवानों में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा तेज़ी से होती है। यानी जवानी का पीरियड एक अरूज का पीरियड होता है, उस वक्त नौजवान तबका जो है उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा तेज़ी से हो रही होती है, और उस वक्त उनमें क़ुव्वत व तवानाई भी ज़्यादा होती है। अगर उन्हें अपनी क़ुव्वत और जज्बात के इजहार का मौका ना दिया जाए तो वो ख़ुद ही इजहार की राह तलाश कर लेते हैं। यानी जवानी में जो है इंसान के पास जज्बात भी अरूज पे होते हैं और हिम्मत और ताकत भी अरूज पे होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर नौजवान तबके को इजहार का मौका ना दिया जाए तो वो ख़ुद ही इजहार की कोई ना कोई राह तलाश कर लेंगे। उसकी मिसाल इस तरह से होगी कि एक गंदे घड़े की मिसाल हम देंगे कि अगर पानी का कोई घड़ा है गंदे पानी का, उसको हम किसी साइड को नहीं निकालते उस गंदे पानी को, तो वो जो है ख़ुद ब खुद घड़ा जो है किसी न किसी तरफ को अपनी पानी के निकास की राह बना लेगा। तो यही हालत नौजवान तबके की है। इनके अंदर तवानाई जो है भरपूर है। या हम ये देखें कि सिलेंडर को अगर हम यूज़ ना करें और उसको भरा रखें तो वो किसी न किसी वक्त फट सकता है। तो ये तवानाई का सिलेंडर जो है बच्चों के अंदर, अगर इसको यूटिलाइज़ का मौका ना दें तो वो ख़ुद ब खुद इसको किसी न किसी राह पर यूटिलाइज़ करेंगे, और जो वो ख़ुद रास्ता इख्तियार करेंगे अपने जज्बात के इजहार का, तो वो आम तौर पर नौजवान तबका जो है वो मनफी सरगर्मियों की सूरत में तख़रीबी राह अपना लेगा। एक होता है लफ्ज़ तामीरी
اور ایک ہوتا ہے تخریبی۔ تعمیری اور تخریبی میں یہ فرق ہوتا ہے، تعمیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بنانا، اور تخریب کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا۔ یعنی کھیل جو ہے وہ پازیٹیو سرگرمیاں ہیں، اگر ہم انہیں پازیٹیو سرگرمیاں نوجوان طبقے کو نہیں دیتے تو وہ منفی کوئی نہ کوئی اپنے جذبات کے اظہار کی راہ تلاش کر لیں گے، اور جس سے معاشرے میں کلاشنکوف کلچر جنم لیتا ہے۔ کیونکہ کلاشنکوف نوجوان طبقہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اپنے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کا اظہار چاہتا ہے۔ وجہ جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ لوگ تو آپ کی پہچان آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی پہچان آپ کی ذات خود ہوتی ہے۔ جیسے آپ کالجز میں آتے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس کی بیٹی ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، وہ فلاں کی بیٹی ہے، ہم آپ کے نام سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو اس طرح ہر بچہ جو ہے وہ جذبات کے اظہار جب چاہتے ہیں اور اس کو پازیٹیو وے نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے کلاشنکوف کلچر کی صورت میں سامنے لاتا ہے، یعنی پھر وہ نیگیٹو وے استعمال کرتا ہے۔ نیگیٹو وے میں کیا چیزیں آئیں گی، چوری آ جائے گی، ڈکیتی آ جائے گی، اور ڈاکہ زنی، اور اس طرح سے لوٹ مار، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے جنم لیں گی، اور وہ اپنی ذات کے اظہار نیگیٹو وے میں کرے گا۔ کھیلیں ان کو قوت اور جذبات کے اظہار کا موقع دیتی ہیں، یعنی کھیل جو ہے، کھیل کے میدان یا کھیلیں بچوں کو بھرپور مواقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنی قوت کا اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اور اس طرح سے انسان بے راہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ذات کی شناخت یا اظہار شخصیت۔ ٹاپک نمبر 2 کہ ہر شخص میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یا نمایاں کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی پہچان ہو، لوگ اسے پہچانیں، اور وہ معاشرے میں پرومیننٹ ایک شہری کی حیثیت سے سامنے آئے، لوگوں میں وہ متعارف ہو اور اس کا اظہار ہو، اس کی ذات کی شناخت ہو، پہچانا جا سکے اپنی ذات کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے وہ مختلف ذرائع سے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے، اور شناخت کا ایک مؤثر ذریعہ کھیل ہیں۔ یعنی جو یہ جذبہ رکھتا ہے شخص کہ معاشرے میں وہ پہچانا جائے، لوگ اس کو پہچانیں، تو اس ذات کے اظہار کے لیے ایک مؤثر اثر رکھنے والا ایک ذریعہ جو ہے وہ کھیل ہے۔ کھیل کے ذریعے ہم اپنی ذات کی شناخت کے احساس کو قائم کرتے ہیں۔ کھیلوں کے ذریعے انسان کی ذات کی شناخت جو ہے وہ احساس جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ پہچانا جائے، جیسے آپ اس کی مثال ہم یوں دیں گے، کرکٹرز کو دیکھیں کہ اگر وہ عام انسانوں کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے یا اسکولوں یا اداروں کے حد تک محدود ہوتے تو دنیا انہیں نہ پہچانتی۔ تو اب وہ لوگ جو کھیلوں کے ذریعے انٹرنیشنل لیول پر میچز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ہم جب کمپٹیشن دیکھتے ہیں گھروں میں، چاہے ریڈیو پہ سنیں چاہے ٹی وی پہ دیکھیں، تو جس طرح سے بھی ہم کھیلوں کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کھلاڑی کی اچھی پرفارمنس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اور اس کھلاڑی کی پہچان ہوتی ہے۔ جو اچھا کھیلنے والا کھلاڑی ہے، چاہے وہ اچھا بالر ہے، چاہے وہ اچھا بیٹسمین ہے، تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ فلاں ملک کا فلاں کھلاڑی جو ہے وہ بیٹسمین اچھا ہے، یا فلاں ملک کا فلاں کھلاڑی جو ہے وہ بالر اچھا ہے۔ تو اس طرح سے کھلاڑیوں کی اپنی ذات کی شناخت جو ہے وہ کھیلوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور شخصیت کے اس احساس کو وہ نمایاں کرتے ہیں۔ احساس کون سا؟ اپنی ذات کی شناخت یا اظہار شخصیت کا جو احساس ان کے اندر ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ منظر عام پر آئے، لوگ انہیں پہچانیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا جدید دور ہے، نیا دور جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے جس میں مایوسی ہے اور ڈپریشن ہے۔ تو یہ مایوسی اور ڈپریشن جو ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کھیل بہترین ذریعہ ہیں، اور کھیلوں میں پارٹیسپیٹ
کرنے سے فرد جو ہے مایوسی میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ ہی ڈپریشن کے احساسات جو ہیں ان میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کھیل شخصیت کو نکھارتے ہیں، یعنی کھیل کے ذریعے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کا ڈپریشن، اس کی مایوسی ختم ہوتی ہے اور اس کی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے والے لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ملے جس سے ان کی شخصیت کا اظہار ہو اور وہ لوگوں میں پرومیننٹ ہوں۔ المختصر، فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیل کھیلتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرد جو ہے اپنی ذات کے اظہار کے لیے کھیل کھیلتا ہے اور سماجی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی معاشرہ پھر ایسے لوگوں کو پہچانتا ہے اور ان کی ہر دل عزیزی جو ہے وہ بڑھتی ہے، لوگ انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے معاشرتی احساس۔ کھیلوں کے ذریعے افراد میں معاشرتی اقدار کی پاسداری اور پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کھیلوں کے ذریعے سے افراد میں معاشرتی قدریں، ویلیوز، ان کا لحاظ کرنا اور ان کی پابندی کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کھیل کے میدان جمہوریت کا گہوارہ ہیں۔ اب ہم یہاں سمجھیں گے کہ جمہوریت کیا ہے، کہ کھیل کے میدان جمہوریت کا گہوارہ ہیں۔ جمہوریت کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو وہ ہوگا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے سے، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہوئی۔ اگر ہم ویسے جمہوریت کو سمجھیں تو جمہوریت جو ہے، جو گورنمنٹ جمہوریت کے تحت بنتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کو اس کا برابر کے رائٹس یا حقوق جو ہیں وہ برابر کے ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے کھیل کے میدان جو ہیں وہ جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جمہوریت کا گہوارہ ہیں، کیونکہ چاہے وہاں کوئی اچھا پلیئر ہے، اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، یا پلیئر جو ہے وہ نکما ہے یا کسی اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے یا کوئی لوور فیملی سے بلونگ کرتا ہے، تو ان کے رولز ریگولیشنز سب کھلاڑیوں کے لیے ایک جیسے ہیں گیم کے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کھلاڑی کی اچھی پرفارمنس ہے تو وہ رول سے مبرہ ہو جائے، اس کے فاؤل پر اسے سزا نہ دی جائے۔ تو کھلاڑی کوئی بھی ہو، چاہے کیپٹن ہے، چاہے ٹیم کا عام ممبر ہے، تو ان کے حقوق جو ہیں ایک جیسے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا، حقوق سب کے لیے ایک جیسے، رولز سب کے لیے ایک جیسے، سزائیں سب کے لیے ایک جیسی۔ جس طرح کا فاؤل ہوگا اس کے مطابق سزا جو ہے کھلاڑی کو ملے گی، چاہے کھلاڑی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ تو کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ جمہوریت کا گہوارہ ہیں۔ جمہوری اقدار سیکھنے میں کھیل کے میدان اور سپورٹس جس قدر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، کوئی اور سرگرمی نہیں کرتی۔ یعنی جمہوریت کی اقدار سیکھنی ہو، جمہوریت سیکھنی ہو کہ کسے کہتے ہیں، تو وہ ہمیں کھیلوں کے میدانوں میں اور سپورٹس جو ہیں ان میں ہمیں نظر آئے گی جمہوریت کیا ہے۔ تو کوئی اور ایسی سرگرمی نہیں ہے جس میں ہمیں جمہوریت نظر آئے۔ تو کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ جمہوریت سکھانے میں پیش ہیں۔ دنیا میں امن، بھائی چارے اور صلح آتشی کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ بھی ہیں کھیل، کہ کھیلوں کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے اور صلح کے جذبات جو ہیں وہ فروغ پاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دیں گے کہ جیسے ہمارے گیمز کے کھلاڑی، کسی بھی گیم کے، ہاکی کے ہو گئے، کرکٹرس ہو گئے کرکٹ کے کھلاڑی، تو یہ لوگ جب اپنے ملک سے باہر انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو نہ صرف ٹیم جاتی ہے بلکہ اس کے پیچھے ملک کے سربراہان بھی جاتے ہیں، اور وہ دوسرے ممالک کے سربراہان سے، جہاں پلیئرز جاتے ہیں، ٹیمیں جاتی ہیں، وہاں ان سے ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں اور ان کے بہتر تعلقات جو ہیں آپس میں قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے کھیلیں امن اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں۔ کھیل فرد میں احساس ذمہ داری، حقوق و فرائض کی پہچان، صبر و تحمل، بردباری اور مقاصد سے لگن، دوسروں کے جذبات کا خیال اور محنت کی عظمت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کھیل
فرد میں احساس ذمہ داری کہ اس کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حقوق و فرائض کی پہچان کہ ہمارا رائٹ کیا ہے اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اس کی پہچان کراتے ہیں۔ حقوق و فرائض یعنی ہم موسٹلی جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس یا حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جن رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں۔ جہاں ہمارے حقوق ہیں وہاں ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ہم اپنے فرائض کو صحیح طور پر نبھائیں گے تو ہمیں اپنے حقوق بھی ملیں گے۔ اگر ہم صرف کہیں کہ ہمیں حقوق ملتے جائیں اور ہم فرائض کی جو ہے ان کو پہچانیں نہ، تو پھر ہمیں سارے حقوق کیسے مل سکتے ہیں؟ تو یہ گیمز ہیں جو حقوق و فرائض کی پہچان کرواتے ہیں اور صبر و تحمل سکھاتے ہیں۔ کھیلوں کے میدانوں میں یا کھیل کے میدان جو ہیں وہ صبر و تحمل کا بہترین مظاہرہ وہاں پر ہوتا ہے، یعنی ہار اور جیت کی صورت میں۔ اگر جیت گئے ہیں تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، لیکن اس انداز سے کرنا ہے جس سے دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہو، اور اگر ہار گئے ہیں تو انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ تماشائی جو گیمز دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ گیم سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہاں کھلاڑی ہارنے کی صورت میں رونا دھونا شروع کر دیں، کیونکہ جب بھی ٹیمیں کھیل کے میدان میں دو اترتی ہیں تو ان میں سے ایک ٹیم کا ہارنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور دوسری کی جیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ٹیم ہارے نہ تو دوسری جیت کیسے سکتی ہے؟ تو وہاں ہارنے والے جو ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بردباری سیکھتے ہیں اور مقاصد سے لگن کہ اپنے مقصد کے لیے کس طرح خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اینڈ تک ہارنے کی صورت میں بھی اور جیتنے کی صورت میں بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش، پرخلوص کوشش کرنی ہے، اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا خوشی کا، لیکن ہارنے والوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے دوسروں کے جذبات کا خیال اور محنت کی عظمت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کھیل یہ سکھاتے ہیں کہ محنت میں بڑائی ہے، کیونکہ جس نے زیادہ اچھی محنت کی ہوگی ظاہری بات جیتے گا بھی وہی۔ محنت تو دونوں ٹیمیں کرتی ہیں نا، لیکن جیتتی کوئی ایک ہے۔ تو محنت کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا، جس نے جتنی زیادہ پریکٹس کی ہوگی، زیادہ محنت کی ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ تو کھیل جو ہیں وہ محنت کی عظمت کا، محنت کی بڑائی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کامیابی۔ کھیل زندگی میں کامیابی کی دلیل ہے، یعنی زندگی میں کامیابی کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کھیلوں سے۔ دراصل اس کامیابی سے مراد یہ ہے کہ کھیلوں سے وابستہ افراد میں نئے چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے، اور ایسے افراد زندگی کے ہر مشکل کو اور ہر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ یعنی کھیلوں دلیل ہوتا ہے لاجک کے ساتھ کسی چیز کا وہ پیش کرنا دلائل، اور کسی چیز کو دلائل کے ساتھ پیش کر کے قائل کرنا، کیونکہ دلیل جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم سمپلی بات کریں تو اس سے ذہن کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو دلیل، جیسے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ دلیل کسے کہتے ہیں۔ جیسے اسلامیات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک چلتے ہوئے شخص کو پکڑ کر پھانسی دے دی، اور ایک قیدی کو جو ہے وہ رہا کر دیا کہ میں بھی زندگی اور موت دینے پہ قادر ہوں۔ تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ تو یہ اس پر وہ ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ یہ ایک دلیل تھی جو اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام سکھانا ہے، تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے، دلائل سے قائل کیا جاتا ہے لاجک کے ساتھ۔
تو کھیل جو ہیں زندگی میں کامیابی کی دلیل ہیں۔ کیوں کامیابی کی دلیل ہیں؟ اس لیے کہ کھیلوں میں حصہ لینے والے لوگ یا کھیلوں سے وابستہ رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور چیلنج کو قبول کرنے کا حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے افراد زندگی کی ہر مشکل میں، کیونکہ زندگی میں مسلسل آسانیاں ہی نہیں ہیں، زندگی مسائل کی اما جگہ ہے، تو ایسے افراد زندگی کی ہر مشکل کو، ہر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور اپنی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے کامیابی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہے۔ یعنی ان کے اندر چیلنج کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے اور ہمت بھی ہوتی ہے، تو یہی حوصلہ اور ہمت جو ہے انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ احساس شمولیت یا ناظرین کی کھیل سے وابستگی بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی جتنے احساس شمولیت، کسی کا شامل ہونے کا احساس، ناظرین دیکھنے والے، تماشائی، یعنی کھیل کا مزہ اس صورت میں آتا ہے جب دیکھنے والے ہوں۔ اگر صرف کھلاڑی کھیل رہے ہوں اور انہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اپریسیشن دینے والا نہ ہو، تو پھر کھیل کا مزہ نہیں آتا۔ تو جتنا ناظرین ہوں گے، تماشائی ہوں گے، اور جتنی ان کی وابستگی ہوگی، وہ گیم سے جڑے ہوئے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اتنا ہی کھلاڑی جو ہے زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ کھیلے گا۔ تو اس طرح سے ناظرین کی کھیل سے وابستگی بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جسے افراد کسی دوسرے انداز میں حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جتنی اپریسیشن کھلاڑیوں کو کھیل کے میدان میں ملتی ہے، زندگی کے کسی اور میدان میں اتنی انہیں اپریسیشن نہیں ملتی۔ نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں ذہنی تفکرات سے نجات۔ تفکرات کہتے ہیں غور و فکر کو، سوچ و بچار کو، یعنی دور حاضر یا موجودہ دور میں انسان ذہنی انتشار کا بری طرح سے شکار ہے۔ انتشار، منتشر ہونا، بکھر جانا، یکسوئی نہ رہنا، یعنی موجودہ دور ایسا دور ہے جس میں ہر بندہ جو ہے ذہنی انتشار کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جسمانی مشقت میں کمی، قناعت پسندی کا فقدان، حسد، نفرت اور کینہ جیسے منفی احساسات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا ذہن ہر وقت منتشر رہتا ہے، سوچوں کی اماجگاہ بنا رہتا ہے، اور قناعت پسندی کا فقدان ہے، کمی ہے۔ قناعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی ہو جانا، اسے قناعت کہتے ہیں۔ تو قناعت پسندی ہمارے اندر ہے نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے سورسز تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو سکیں، تو کیا ہوگا؟ قناعت پسندی کا فقدان ہوگا، حسد ہوگا۔ حسد ہوتا ہے جلنا، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد، دو لفظ یوز ہوتے ہیں۔ رشک ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا کہ کاش میں بھی ایسا ہوں، میرے پاس بھی ایسا ہو، لیکن حسد ہوتا ہے کہ دیکھ کے جلنا کہ ہائے ہائے اس کے پاس ہے کیوں، تو حسد کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اور نفرت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کینہ، بغض ہے ایک دوسرے کے بارے میں، تو یہ سارے احساسات منفی احساسات ہیں، کیونکہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، وہ دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، البتہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں جل جل کے اپنے آپ کا نقصان ضرور کر لے گا۔ کھیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مثبت انداز سے افراد کو جسمانی طور پر مصروف رکھنے کے ساتھ ذہنی طور پر بھی مصروف رکھتی ہے۔ یعنی کھیل جو ہے، گیمز ایسی ہیں کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف شرکا جو ہیں یا اس کے کھلاڑی جو ہیں جو کھیل کے میدان میں آتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ وہ جسمانی طور پر مثبت انداز میں مصروف ہوتے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ گیمز جو ہیں صرف جسمانی طور پر ہی نہیں کھیلی جاتی، بلکہ گیم جو ہے وہ آدھا جسم کام کرے گا اور آدھا دماغ کام کرے گا، پھر جا کے کامیابی ہوگی، کیونکہ دماغی طور پر بندہ فل الرٹ ہوگا، نئے حربے استعمال کرے گا کہ میں نے ویک پوائنٹس دوسروں کے ڈھونڈنے ہیں، کیا ہے مخالف ٹیم کے ویک پوائنٹس کو چیک کرنا ہے، اور اپنے
اسٹریٹجی ایک اختیار کرنی ہے، اپنا طریقہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے مخالف ٹیم کو ہرا سکوں. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دونوں ذہن اور دماغ مل کے چلیں گے تو پھر جو ہے وہ کامیابی ہوگی. تو اس طرح سے کھیلوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مثبت انداز میں افراد کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مصروف رکھتی ہیں. کھیل ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کم کر کے فرد کو سکون اور آرام مہیا کرتے ہیں، کیونکہ کھیلوں میں حصہ لینے والے لوگ جو ہیں وقتی طور پر اپنی ذہنی پریشانیوں کو اور ذہنی تناؤ کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے غم کو وقتی طور پر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور کھیل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کھیلیں فرد کو سکون اور آرام جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری. جسمانی نظام کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ جسمانی نظاموں سے مراد کیا ہے. بچے آپ نے فرسٹ ایئر میں غالباً پڑھا ہوگا، چونکہ میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے فرسٹ ایئر میں اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے. جس طرح سے مشین کا ہر سسٹم سیٹ رہے تو وہ مشین اچھی چلتی ہے، اسی طرح ہماری باڈی جو ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے. جی تو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری. کارکردگی کام کرنا، جسمانی نظاموں کا کام کرنے میں بہتری آتی ہے. تو فرسٹ ایئر میں آپ نے جسمانی نظاموں کے بارے میں پڑھا ہوگا، چونکہ میں نے آپ کی فرسٹ ایئر کی کلاس نہیں پڑھائی اس لیے میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ ہمارا جسم ایک مشین کی مانند ہے. دیکھیں گے کہ جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری، صحت کی ترقی، پرزے ٹھیک رہے، جسمانی کارکردگی بڑھانے میں رہے تو مشین سے صحیح طور پر کام کرتی ہے. اور اس کے مشین کے سسٹم میں ایک میں بھی خرابی آ جائے کسی میں تو اس کی کارکردگی مشین کی متاثر ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جسمانی نظام ہمارا جسم جو ہے وہ بھی ایک مشین کی مانند ہے اور اس میں 11 نظام مل کر کام کرتے ہیں. اور اگر یہ 11 نظام صحیح طور پر کام کرتے رہیں تو ہماری صحت بہتر رہتی ہے، اور اگر ان 11 نظاموں میں سے کسی ایک نظام میں خرابی پیدا ہو جائے تو ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نظام صرف اپنا کام ہی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ فل بھی ہے. ایک نظام دوسرے نظام کی مدد بھی کرتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں صرف تھوڑا سا تعارف ہی کافی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کی ترقی اور جسمانی کارکردگی بڑھانے میں کھیل سب سے اہم ذریعہ ہے کہ اس سے صحت کی ترقی بھی ہوتی ہے اور ہماری جسمانی کارکردگی بھی بڑھتی ہے. انسانی جسم 11 نظاموں کا مجموعہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. کھیل کی بدولت ہر نظام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. کھیلنے سے خاص طور پر دوران خون تیز ہونے سے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی جب ہم کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہر نظام کی کارکردگی اچھی ہوگی اور کھیلنے سے خاص طور پہ ہمارا بلڈ سرکولیشن جو ہے، نظام دوران خون جو ہے وہ تیز ہوگا اور اس کے تیز ہونے سے دل کی دھڑکن کی رفتار جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اور جب دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھے گی تو سانس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوگا. جسم کو زیادہ مقدار میں آکسیجن اور خوراک میسر آتی ہے. یعنی نظام دوران خون کے ساتھ اگر نظام دوران خون جو ہے اس کی رفتار تیز ہو رہی ہے تو ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ سانس کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جائے گا، سانس کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی، سانس پھولے گی. بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری سانس پھول رہی ہے، جیسے رننگ کر رہے ہیں تو سانس پھولتی ہے. تو اس تیز سانس کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جتنی جلدی سانس اندر جائے گی اتنی ہی آکسیجن ہمارے اندر زیادہ جائے گی اور وہ آکسیجن جو ہے اس سے خلیوں کو خوراک ملے گی اور سیلز جو ہیں بہتر طور پر کام کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کیونکہ نظام دوران خون کو صاف کرنا ہے اور خون صاف کس چیز سے ہونا ہے؟ آکسیجن سے. تو سانس جو ہے وہ تیز جب آئے گا تو آکسیجن زیادہ مقدار میں اندر جائے گی جس سے ہمارا بلڈ جو ہے وہ جلدی صاف ہوگا اور سیلز کو بہتر خوراک میسر آئے گی
خوراک جلد ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے، اور جب خوراک جلدی ہضم ہوگی تو اس سے جو ہے ہضم ہونے کے بعد جسم کا حصہ بنے گی، جسم سے بیکار مادوں کا اخراج ہوگا، جسمانی سرگرمیوں سے قوت برداشت، پھرتی اور توانائی میں بھی اضافہ ہوگا، اعصابی اور عضلاتی نظام میں ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اعصابی اور عضلاتی نظام میں ہم آہنگی، اعصاب کا تعلق دماغ کے ساتھ اور عضلات کا تعلق ہمارے گوشت کی تہوں کے ساتھ، یعنی ہمارے عضلات کسے کہیں گے کہ ہمارے جلد کے نیچے گوشت کی جو تہیں نظر آتی ہیں وہ عضلات کہلاتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر ہم اس کو دوبارہ سے میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ۔ آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ جو ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے اس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ کلیئر کرواؤں گی، کیونکہ اس میں تھوڑی ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے۔